माई में कुछ और ना मंगा बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 40। आज सैम को कराची ले जाया जाना था। सैम के घर वाले भी सैम से मिलने आए थे और बज़िद थे कि वो सैम के साथ कराची जाएंगे, मगर सैम ने इन्हें शाइस्तगी से मना कर दिया था। पूरी रात लॉकअप में रहने से सैम की तबीयत में अच्छा खासा चिड़चिड़ापन आ गया था और उसे रह रहकर गुस्सा आ रहा था। उसे इतना पैसा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, क्योंकि अब जब उसे इस पैसे की ज़रूरत थी तो वही पैसा उसके काम नहीं आया था। इस पूरी रात में कितनी बार उसका दिल किया था अपने इस पूरे बिज़नेस को आग लगा दे, मगर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। भला कोई अपने ही हाथों से अपने ख्वाब को कैसे आग लगा सकता है? पूरी रात एक ही लॉकअप में चक्कर काट काट कर ना सिर्फ इसकी टांगें दुख रही थीं, बल्कि इसे रह रहकर ज़ैन और ज़ीशान खान पर गुस्सा आ रहा था। सैम की गिरफ्तारी पर सैम कार वर्क्स की साख बुरी तरह मुतासिर हुई थी और इसकी बची कुची इज्जत मीडिया वाले बर्बाद करने पर लगे हुए थे। सैम कार वर्क्स और सैम आसिफ का न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बहुत नाम था और इस एक रात में सैम को अपना ये नाम डूबता नजर आ रहा था। हर शख्स के मुंह में बस एक ही बात थी कि सैम आसिफ फ्रॉड और चोर है, जबकि सैम कार वर्क्स से जुड़ा हर शख्स, ख्वाह वो सैम कार वर्क्स के पार्टनर्स हों या सैम कार वर्क्स में ऊंचे ओहदे पर काम करने वाले मुलाजमीन, सबका एक ही बयान था कि सैम आसिफ कभी ऐसा नहीं कर सकती। यह सरासर इल्ज़ाम है सैम पर, जबकि सैम कार वर्क्स की राइवल कंपनीज को भी सैम के ऊपर कीचड़ उछालने का मौका मिल गया था। हर कोई अपने बयानात से सैम कार वर्क्स को बर्बाद कर रहा था। चलो फ्लाइट का टाइम हो गया है। सैम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सब में से कैसे बाहर निकले। अभी वो अपनी ही सोचों में गुम थी कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर आती बोली और लॉकअप का दरवाज़ा खोलने लगी, जबकि सैम बस एक गहरा सांस लेकर रह गई। फिर वो लेडी ऑफिसर अंदर आई और सैम के एक हाथ पर हथकड़ी बांधने लगी। मुझे पहले मेरे वकील से मिलना है। इस पुलिस ऑफिसर को अपनी तरफ आता देखकर सैम गुस्से से बोली तो वो पुलिस ऑफिसर बाहर की जानिब बढ़ी और फिर 2 मिनट बाद ही सैम का वकील लॉकअप में दाखिल हुआ। मैं हथकड़ी नहीं लगाऊंगी हमजा, और मैं इस हुलिये में एयरपोर्ट भी नहीं जाऊंगी। मेरी एक रेपुटेशन है जो पहले ही ख़राब हो रही है, मैं मज़ीद ख़राब नहीं करवा सकती, इसलिए प्लीज़ कुछ करो। ठीक है मैम, मैं कुछ करता हूँ। सैम की बात सुनते हमजा फ़ौरन बोला और बाहर की जानिब गया। फिर थोड़ी ही देर बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स वापस आईं। चलो हमें देर हो रही है। पुलिस ऑफिसर की बात सुनते सैम गुस्से से इसे देखती बगैर हथकड़ी पहने इसके साथ बाहर बढ़ी और सीधी जाती पुलिस की गाड़ी में बैठी। फिर गाड़ी सीधी जाती सैम के घर पर रुकी। सैम के वकील ने पुलिस वालों को पैसा दिया था ताकि वो सैम को चेंज करने दे, जबकि सैम की पावर को देखते इसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। घर आते ही सैम अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो एक पुलिस ऑफिसर इसके साथ आई, जिस पर सैम ने घूमते इसे और हमजा को घूरी से नवाजा। हम तुमको अकेला नहीं छोड़ सकते मैडम, तुम अब भी गिरफ्तार हो। हमारी एक पुलिस ऑफिसर तुम्हारे साथ रहेगी और जो भी करना है जल्दी करो, हमें देर हो रही है। मैम प्लीज़ कोऑपरेट। लेडी ऑफिसर की बात सुनते सैम ने हमजा को देखा तो हमजा फ़ौरन बोला, जिस पर सैम ने सब्र का एक कड़वा घूंट पिया और खामोशी से अंदर की जानिब बढ़ी। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद सैम कमरे से बाहर निकली। स्किन फिटिंग ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही टॉप पहने, काले बालों को खुला छोड़े, सर पर काली ही पी कैप पहने वो गजब ढा रही थी। गर्दन हमेशा की तरह अकड़ाए, पैरों में काले लॉन्ग बूट्स पहने वो किसी रियासत की मलका लग रही थी। सैम के बाहर निकलते ही वो सब लोग एक बार फिर गाड़ी में बैठे और सीधा इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे, जहां से इनकी फ़्लाइट जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के लिए रवाना होनी थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही सैम हमजा के साथ एयरपोर्ट के अंदर की जानिब बढ़ी। जैसे ही सैम ने एयरपोर्ट के अंदर कदम रखा तो इसे आगे ही कराची से आए 4 जेंट्स पुलिस ऑफिसर्स मिले। फिर लेडी ऑफिसर्स ने सैम की जिम्मेदारी इन ऑफिसर्स के सपुर्द की और वहां से निकलती चली गईं। इन लेडी पुलिस ऑफिसर्स के जाने के बाद सैम गुस्से की हालत में आगे बढ़ी और एयरपोर्ट चेकिंग के बाद अपना बोर्डिंग पास लेती वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ी। सैम और इसके पीछे सिविल ड्रेस में चलते 4 लोगों के साथ वकीलों के मखसूस यूनिफॉर्म में चलता हमजा हर किसी को घूमकर अपने तरफ देखने पर मजबूर कर रहा था, जबकि सैम की पावर वॉक और गुस्से से भरी आंखों से साफ जाहिर था कि इसे किसी की नज़र से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अब इन सताइशी नज़रों की आदी हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर मौजूद हर लड़की सैम को देखती एक बार ही सही इसकी रेपुटेशन और एटीट्यूड को देखकर रश खा रही थी और इनके दिल में भी दूर कहीं सैम जैसा बनने की ख्वाहिश ने सर उठाया था।
سیم کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر سیدھا جاتی ایک پرائیویٹ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی۔ یہ ویٹنگ ایریاز پاکستان کی مشہور شخصیات کے لیے اسپیشل ڈیزائن کیے گئے تھے۔ مشہور زمانہ ایکٹرز، سیاسی شخصیات اور مشہور بزنس مینز یہاں اپنی فلائٹ کا انتظار کرتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد سیم اٹھتی باہر کی جانب بڑھی، کیونکہ اس کا بورڈنگ پاس کا نمبر کال کیا گیا تھا۔ سیم جس پاور واک سے چلتی اس ویٹنگ ایریا میں آئی تھی، اسی پاور واک سے چلتی اس ویٹنگ ایریا سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ یہ منظر ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کا، جہاں پر اس وقت ایئر برج، ایسا پل جو ایئرپورٹ ٹرمینل سے ایئر کرافٹ یعنی کہ جہاز کے دروازے کو جوڑتا ہے، کے ساتھ PIA کا جہاز کھڑا تھا جو لوگوں کو لاہور سے کراچی لے جانے والا تھا۔ اس وقت پورے جہاز میں پیسنجرز بیٹھ چکے تھے۔ انتظار تھا تو ان آخری 5 پیسنجرز کا جو ابھی تک جہاز میں پہنچے نہیں تھے۔ جہاز میں بیٹھے پیسنجرز کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کی کوئی مشہور شخصیت بھی اس جہاز میں ان کے ساتھ کراچی کا سفر کرنے والی ہے، اور وہ شخصیت اس وقت ایئرپورٹ پر موجود اپنے جہاز کی طرف ہی آ رہی ہیں۔ جہاز میں بیٹھے 40% لوگ اس بات اور انتظار سے بیزار جہاز کے عملے سے شکایات کر رہے تھے۔ 30% لوگوں کو اس بات اور انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنی دنیا اور اپنے آپ میں مست تھے، جبکہ باقی کے 30% جن میں نوجوان لوگ اور بچے کثیر تعداد میں شامل تھے، نظریں انٹرنس پر گاڑے بیٹھے اس شخصیت کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اچانک جہاز کا عملہ حرکت میں آیا۔ سیم جو ویٹنگ ایریا سے ان 4 سول ڈریس میں موجود پولیس آفیسرز اور اپنے وکیل حمزہ کے ساتھ نکلی تھی، جہاز کے انٹرنس پر پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی سیم نے جہاز کے اندر قدم رکھا تو اسے سامنے ہی ایئر ہوسٹس نظر آئی، جس نے انتہائی خوش دلی سے اسے ویلکم کے ساتھ سلام کیا، جس پر سیم نے بنا کوئی تاثر دیے سلام کا جواب دیا اور بورڈنگ پاس اس کی طرف بڑھایا، جسے ایئر ہوسٹس نے مسکراتے تھام لیا اور پھر ایک نظر اس بورڈنگ پاس پر ڈالی۔ دس وے میم۔ ایئر ہوسٹس کی بات سنتے سیم اپنا بورڈنگ پاس لیتی اندر کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی سیم اپنی سیٹ کی طرف بڑھی تو سیم نے اپنے سر سے اپنی پی کیپ اتاری اور اپنے سیدھے لمبے کالے بالوں کو اگلے حصے سے پف کی صورت میں رائٹ سائڈ پر کیا اور اپنی متوازن چال چلتی اپنی سیٹ کی جانب بڑھی۔ یہ سب سیم نے کیا تو اپنے دھیان تھا، مگر جہاز میں موجود لڑکے تو لڑکیاں بھی اس کی اس ادا پر فلیٹ ہوئی تھیں۔ پھر سیم جاتی اپنی سیٹ D1 پر بیٹھی۔ اس کے ساتھ کی 2 سیٹس D2 اور D3 پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور ایک 20-21 سال کی لڑکی بیٹھی تھی۔ ان دونوں کی شکل سے ہی پتہ لگتا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہی سیم اپنی سیٹ پر بیٹھی تو وہ چاروں پولیس آفیسرز کے ساتھ ساتھ حمزہ بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا، اور پھر آخرکار PIA کا جہاز لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز نے لاہور کی زمین سے ٹیک آف کیا تو سیم نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی وہ 20-21 سال کی لڑکی اس کی ہر حرکت کو نوٹ کرتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ سیم اس بات سے انجان تھی کہ وہ لڑکی اسے نوٹ کر رہی ہے، بلکہ اس بات کو سمجھتے بوجھتے بھی سیم اسے یوں اگنور کیا جیسے وہ انجان ہو۔ 1 گھنٹے اور 45 منٹ کی فلائٹ میں ایک سیلیبریٹی کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر خاموشی اختیار کرنا اس لڑکی کو انتہائی مشکل عمل لگا۔ تقریباً 20 منٹ تک تو جیسے تیسے اس لڑکی نے خاموشی سے گزار لیے، مگر اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ ابھی وہ لڑکی سیم سے بات سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکا سیم کے پاس آیا۔ ایکسکیوز می، کین آئی ہیو یور نمبر؟ ایکسکیوز می، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ سوری، ناٹ انٹرسٹڈ۔ سوری، مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ اس لڑکے کی بات سنتے سیم نے بند آنکھوں سے جواب دیا، جس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اس بات پر کانفیڈنٹ ہے کہ یہ سوال اس سے ہی کیا گیا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتا وہ آرام کر رہی ہیں؟ جاؤ یہاں سے۔ سیم کے ساتھ بیٹھی لڑکی کی بات سنتے وہ لڑکا منہ بناتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سیم نے خاموشی ہی اختیار کی۔ آپ سو گئی ہیں؟ نہیں، تمہیں جو بولنا ہے بول لو، میں سن لوں گی۔ اس لڑکی کی بات سنتے سیم بند آنکھوں سے فوراً بولی تو وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، مجھے آپ بہت پسند ہے۔ میں بھی اپنی بہت بڑی فین ہوں، اور میں بھی خود کی فیوریٹ ہوں۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ اس لڑکی کی بات سنتے سیم فوراً بولی تو وہ مسکرانے لگی۔ یہ بات کس سے مخفی تھی کہ مشہور و معروف بزنس ٹائکون سیم آصف کو اپنی ذات بہت پسند ہے۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا تو سیم نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ میں ہر کسی کو دوست نہیں بناتی، اور اس وقت تو بالکل نہیں بنا سکتی۔ میں کل رات سوئی نہیں، اس لیے مجھے اب بس آرام کرنا ہے، اس لیے پلیز ڈو ناٹ ڈسٹرب۔
ایٹ لیسٹ تب تک جب تک یہ جہاز لینڈ نہیں ہو جاتا۔ سیم کی بات سنتے وہ لڑکی خاموشی سے اپنا سر ہاں میں ہلا گئی، تو سیم نے پھر سے آنکھیں بند کی اور رخ دوسری طرف مڑا، یہ جیسے مکمل طور پر اعلان تھا کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے 20 منٹ بعد PIA کا جہاز جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر لینڈ ہوا تو حمزہ اٹھتا سیم کے پاس آیا۔ میم، جہاز لینڈ ہو گیا ہے، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ حمزہ کی بات سنتے سیم نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، پھر 2 منٹ بعد اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی پی کیپ سر پر ایک ادا سے پہنتی پاور واک کرتی جہاز سے نکلتی چلی گئی۔ جہاز سے نکلنے کے بعد سیم سیدھی ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو اسے سامنے ہی لائن سے 3 گاڑیاں کھڑی نظر آئیں، جبکہ ان گاڑیوں کے سامنے میڈیا کا ایک جم غفیر موجود تھا جو سیم کو دیکھتے ہی اس سے پے در پہ سوال کرنے لگا تھا، جبکہ سیم ان 4 پولیس آفیسرز کی معید میں چلتی بنا کسی کو ایک بھی جواب دیے سیدھا جاتی گاڑی میں بیٹھی اور پھر وہ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے شارع فیصل پر موجود پولیس اسٹیشن پہنچی۔ جیسے ہی وہ تینوں گاڑیاں پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی تو وہاں پر ایک ہلچل سی مچی اور شور اٹھا کہ سیم آصف پولیس اسٹیشن آ چکی ہے۔ اس شور کو سنتے اذلان، عفان، ساحل، سعد، فیضان، ورشا، بیا اور منہا بھی فوراً اس طرف متوجہ ہوئے جہاں سے سیم کو اندر لایا جا رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں موجود پولیس آفیسرز اور دوسرا عملہ بھی سیم آصف کو دیکھنے کے لیے اسی طرف متوجہ تھا، جبکہ سیم اپنی پاور واک سے چلتی اندر کی جانب آ رہی تھی۔ سیم اور اس کے گرد موجود پولیس آفیسرز اور ان کے چلنے کے سٹائل کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ایک اکیلی شیرنی بھیڑوں کے جھنڈ میں چل رہی ہو۔ ان پولیس آفیسرز نے سیم کو لاتے لاک اپ میں بند کیا تو اذلان اور باقی سب سیم کے پاس آئے۔ سیم، تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال تم مجھ سے نہیں رانیہ سے جا کر پوچھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو تمہیں رپورٹ مل گئی؟ گڈ، مگر جس سے رپورٹ ملی اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں نے کیا جواب دیا ہے؟ اذلان کے سوال پر سیم غصے سے بولی تو اذلان نے مسکراتے جواب دیا، جبکہ باقی سب تو بس سیم کی یہ بات سنتے حیران ہوئے تھے۔ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ کیسی ہو سیم؟ بالکل پہلے جیسی، ایک دم فٹ اینڈ فائن۔ سیم کی بات سنتے اذلان نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، جس پر سب لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ زین خان کو اپنے سامنے دیکھ کر سیم کا خون کھولنے لگا، جبکہ اس کا سوال سنتے سیم ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی بولی جو زین خان کے تن بدن میں آگ لگانے کا کام کر گئی۔ تم نے بابا سے کہا تھا کہ ایک جنگلی باز کو کبھی قید نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب وہ آزاد ہونے پر آتا ہے تو سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ میں تو یہاں بس اس باز کو قید میں پھڑپڑاتے دیکھنے آیا ہوں اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتی، اب جو کروں گا میں کروں گا، اور تم جانتی نہیں ہو تمہیں پانے کے لیے میں کیا کیا کروں گا۔ اگر 4 دن باز اڑنا چھوڑ دے تو آسمان کبوتروں کا نہیں ہو جاتا۔ تم پچھتاؤ گی سیم، میں تمہارے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کروں گا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ زین خان کی بات سنتے سیم غصے سے بولی، لہجہ صاف طنز کرنے والا تھا، جبکہ سیم کے الفاظ سنتے زین خان کو غصہ آیا اور وہ چلاتے بولا، مگر سیم پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے کھڑی زین خان کو دیکھتی رہی، جبکہ زین خان 2 قدم آگے بڑھا۔ میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، سڑکوں پر بھیک مانگو گی تم، بکواس بند کرو تم اپنی۔ اذلان، لیو، کتوں کو بھونکنے کی عادت ہوتی ہے، اسے بھی بھونکنے دو۔ زین خان کی بات سنتے اذلان غصے سے بولا تو سیم اس کی بات کاٹتی بولی، جس پر زین خان کو مزید غصہ آیا۔ سیم، یہ بکواس کر رہا ہے اور تم سن رہی ہو؟ بکواس سن کر بھی ضبط کر جاتی ہوں اور لوگ سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا، جبکہ میرے گھر کے بڑے اکثر مجھے یہ درس دیتے ہیں کہ کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں، چھوڑوں گا نہیں۔ عفان کا سوال سنتے سیم غصے سے بولی اور پھر 2 قدم آگے بڑھتی زین خان کو دیکھتی اپنی بات مکمل کر گئی، جبکہ اس کی آخری بات سنتے زین خان کا غصہ آسمانوں سے باتیں کرنے لگا اور وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولا تو پولیس والے فوراً سے زین خان کے پاس پہنچے۔ یہ دھمکی کسی اور کو دینا زین خان، شریف خاندان کا بگڑا ہوا چراغ ہوں میں، بھولو مت، اگر تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو چھوڑوں گی تو میں بھی نہیں۔ ایک دفعہ یہاں سے نکل لینے دو، تم سے تو میں سب حساب لوں گی۔ سیم کی بات سنتے زین خان غصے سے باہر کی طرف بڑھا تو سب نے سیم کو دیکھا جو خون چھلکاتی آنکھوں سے اسی دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی زین خان باہر گیا تھا۔ کیا چیز ہو تم سیم، کبھی کبھی میں سمجھ نہیں پاتا، جیسی سوچو گے ویسی ہی ملوں گی، گناہگار بھی بلا کی ہوں، پارساؤں کی بھی امام ہوں۔ ساحل کی بات سنتے سیم مزے سے بولی تو سب لوگ ہنسنے لگے، پھر بیا 2 قدم آگے بڑھی اور سلاخوں کو پکڑ گئی۔ سردارنی، آپ ایسی ہو کر بھی سب کی فیورٹ کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہاں سیم، خاص طور پر مردوں کی، کیسے؟
کیا تم دونوں جانتی ہو مردوں کو کیسی عورتیں پسند ہوتی ہیں؟ بیا کے سوال پر ورشا بھی آگے بڑھتی سوال کر گئی، جس پر سیم نے بھی انہیں دیکھتے سوال کیا تو ان دونوں نے فوراً سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ایک مرد کی پسندیدہ عورت ہمیشہ دنیا کی سنگدل ترین، جابر، ظالم اور کسابن قسم کی خونخوار، بے حس اور انتہائی بے رحم و بے طرز عورت ہوتی ہے۔ واللہ جب سے یہ پڑھا ہے میرے اوسان خطا ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک مرد اپنی پسندیدہ عورت کو ہمیشہ بہادر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ایک ایسی آگ ہو کہ اگر کوئی دوسرا مرد اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے تو وہ اسے زندہ جلانے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور صرف اپنے لیے یا اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے، اور obviously اپنے پسندیدہ مرد کے لیے جنونی ہو، یعنی کہ وہ کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اور یہ سب خوبیاں سیم میں موجود ہیں، اسی لیے وہ ہر کسی کی فیورٹ ہے۔ سیم کی بات سنتے بیا نے پریشانی سے سوال کیا تو فیضان مسکراتا بولا، جس پر باقی سب بھی مسکرائے۔ سیم تم فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر رانیہ کی فکر کرو۔ تمہیں لگتا ہے سیم میں تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں؟ بولو، جواب دو۔ اذلان کی بات سنتے سیم غصے سے بولی تو اذلان نے فوراً سوال کیا، جس پر سیم نے کوئی جواب نہ دیا، بس اپنا رخ موڑ گئی، یہ جیسے اذلان سے پکی ناراضگی کا اعلان تھا۔ جانا، یہ دل تمہارا ہے، ہمیشہ تمہارا ہوگا، کون کہتا ہے مجھے عشق دوبارہ ہوگا؟ میں وعدہ کرتا ہوں سیم، آج رات تم اپنے گھر پر اپنے بیڈ پر سو گی، بھروسہ رکھنا مجھ پر۔ سیم کی اس حرکت پر اذلان ہلکا سا مسکرایا اور پھر 2 قدم آگے بڑھتا اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ایک دلکش انداز میں بولا، جس پر سب لوگ معنی خیزی سے مسکرائے، جبکہ رخ موڑے کھڑی سیم کے چہرے پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ آئی، جسے وہ کمال مہارت سے چھپاتی اذلان کی طرف مڑی تو اذلان سیم سے وعدہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے سیم بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ سیم تم میرے بھائی کے ساتھ زیادتی مت کرنا، کوئی اس کے معاملے میں سنگ دل مت بننا۔ تمہیں بھائی اور رانیہ کے بارے میں جس نے بھی بتایا ہے، اس سے یہ بھی پوچھ لینا کہ بھائی کا جواب کیا تھا اس رشتے کے بارے میں سن کر۔ میں جانتی ہوں تمہارے بھائی کا کیا جواب ہے، اور میری سنگ دلی کا گمان تمہارے بس کا نہیں ورشا، دل سے اتر جانے والوں کا گڑگڑانا بھی مجھے سکون دیتا ہے، اور فکر مت کرو، تمہارا بھائی اب بھی تک میرے دل میں کہیں بہت دور اور بہت اونچے عہدے پر فائز ہے، میرے لاکھ بند باندھنے پر بھی وہ اس عہدے پر جا کر بیٹھا ہے، جہاں سے میں چاہ کر بھی اسے نیچے نہیں اتار سکتی۔ کیا اتنی نفرت کرتی ہو تم ان لوگوں سے جو تمہارے دل سے اتر جاتے ہیں کہ ان کا گڑگڑانا بھی تمہیں سکون دیتا ہے؟ ورشا کی بات سنتے سیم فوراً بولی تو ورشا نے پریشانی اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت میں سوال کیا، جس پر سیم نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ نفرت نہیں، فطرت ہے میری، جسے چھوڑ دوں اسے سلام تک نہیں کرتی۔ کیا تم زین خان اور لوگوں کے اس رویے پر حیران نہیں ہو؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حیران نہیں ہوں میں ورشا، بس خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہوں، تم بھی دیکھو کہ کتنے لوگ گریں گے بس مجھے ایک کو گرانے کے لیے۔ سیم کی بات سنتے ورشا پریشانی سے بولی تو سیم نے ایک دلکش مسکراہٹ پاس کرتے جواب دیا، جس پر ورشا نے عفان کو دیکھا۔ تم سوچو ورشا، سیم ایک لڑکی ہو کر بھی کتنی پاورفل ہے کہ اسے ختم کرنے کے لیے زین خان کو جھوٹے کیسز کی مدد لینی پڑ رہی ہے، اور ڈبل پیسہ بھی لگ رہا ہے اس کا۔ ایسی عورتیں ہی تو مردوں کو پسند آتی ہیں کہ صرف اس ایک عورت کو ختم کرنے کے لیے کتنے ہی لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے جب مردوں کو گھریلو عورتیں پسند آئے، اب تو ہر مرد کو اپنے کندھے سے کندھا لگا کر چلنے والی عورت پسند ہے۔ مگر سردارنی، آپ کو کچھ تو کرنا چاہیے، آپ تو بالکل خاموش ہیں۔ عفان کی بات سنتے فیضان بھی مسکراتا بولا تو بیا نے بھی پریشانی سے جواب دیا، جس پر سب لوگ ہی سیم کو پریشانی سے دیکھنے لگے، کیونکہ یہ بات تو کسی سے مخفی نہ تھی کہ سیم خود پر حملہ کرنے والوں کو بخشتی نہیں ہے، مگر زین خان کے معاملے میں اس کی خاموشی ہر کسی کو حیران و پریشان کر رہی تھی۔ میری زیادہ خاموشی کو بزدلی مت سمجھنا بیا، خاموش پانی لاشیں بھی واپس نہیں کرتا۔ سیم تم نے ڈونٹ ٹیل می کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے عفان، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب ہی روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پر ہنسا دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی اور انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ خوش نصیب ہوتی ہے ایسی عورت، اور لاجواب ہوتا ہے اسے چاہنے والا مرد۔ سیم کا جواب سنتے عفان فوراً سمجھ گیا کہ سیم نے کیا کیا ہے، مگر پھر بھی اپنی تصدیق کے لیے عفان پریشانی و حیرانگی سے بولا تو سیم نے مسکراتے جواب دیا، اور جواب بھی ایسا کہ عفان کو سیم کا کیا گیا کانڈ سمجھا گیا۔ اپنے خدشے کی تصدیق ہوتے دیکھ کر عفان سکتے میں چلا گیا۔ کیا مطلب عفان، کیا سوچ رہے ہو تم، اور کیا سچ ہے؟ رانیہ اور اذلان کی شادی والی بات پر سیم جان بوجھ کر ناراض ہوئی تھی تاکہ اسے منانے کے لیے اذلان ہر حد پار کر جائے،
اور اسے اس جیل سے آزاد کروائے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ سیم کی ناراضگی اذلان سے برداشت نہ ہوئی اور سیم کو منانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، ان سلاخوں سے آزادی، اور اذلان اس آزادی کے لیے کچھ بھی کر گزرے گا۔ میں جانتا ہوں اسے، میں نے اس کی آنکھوں میں سیم کے لیے جنون دیکھا ہے۔ اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ آج رات سیم اپنے گھر پر سوئے گی تو وہ اس وعدے کے لیے زین خان کو تباہ بھی کر دے گا، وہ سیم کی چاہت بن جائے گا۔ ساحل کی بات سنتے عفان سیم کو دیکھتا بولا، جس پر سیم ہلکا سا مسکرائی، جبکہ وہاں موجود کھڑے تمام نفوسوں کو اپنے کانوں میں سیم کی آواز سنائی دینے لگی، وہ آواز جس میں سیم کی چاہت موجود تھی۔ مجھے وہ ہیروز نہیں پسند جو دنیا کے لیے اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتے ہیں اور اپنی محبت کو دنیا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے تو وہ ویلنز پسند ہے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کو آگ لگانے کا ہنر جانتے ہیں اور جو اپنی محبت کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تم جانتی نہیں سیم تم نے کیا کیا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے کیا کیا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے عفان کہ جب میں نے نفرت کرنے کا ہنر سیکھ لیا تب مجھ سے کسی نے محبت کرنا شروع کر دی، تو بس میں نے اس محبت پر بھروسہ کرنے کے لیے ایک امتحان مانگ لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اذلان رحمان اعظم اس امتحان میں فیل ہوتا ہے یا پاس۔ سیم کی بات یاد کرتے عفان پریشانی سے بولا۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ سیم اس کی بات کاٹتی بولی، جس پر عفان نے ایک گہرا سانس لیا، پھر خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ عفان کو جاتا دیکھ کر سب لوگ باری باری عفان کے پیچھے چلے گئے، جبکہ پیچھے سیم اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اب اسے انتظار تھا تو بس زین خان کی بربادی اور اپنی آزادی کا۔ سیم کے پاس سے نکلنے کے بعد عفان سب کو لیتا سیدھا گھر آیا۔ جیسے ہی وہ سب گھر میں داخل ہوئے تو انہیں سامنے ہی سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے نظر آئے۔ ان سب کو اذلان کے بغیر دیکھتے سب بڑے حیران ہوئے۔ تمہارا بھائی کہاں ہے ورشا؟ چچی ہم سب تو سیم کے پاس تھے، مگر پھر بھائی کسی ضروری کام کا کہہ کر چلے گئے تو ہم سب بھی گھر آ گئے۔ ویسے تمہارے بھائی کو جانا نہیں چاہیے اس منحوس کے پاس۔ بھائی اب وہ میرا ہونے والا دماد ہے۔ رحمان بھائی آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ نازیہ کا سوال سنتے ورشا فوراً بولی تو نازیہ نے منہ بناتے جواب دیا، جس پر ورشا جاتی نازیہ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بالکل نہیں چچی، میری بھابھی صرف سیم بنے گی، آپ کی بیٹی نہیں۔ تم سے کسی نے نہیں پوچھا، اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ میں نے کہا رانیہ میری بھابھی نہیں بنے گی۔ ورشا کی بات سنتے نازیہ فوراً بولی تو ورشا غصے سے چلاتی بولی، مگر اس کی بات کا اثر کسی نے نہ لیا تو ورشا کو مزید غصہ آیا۔ میں نے کہا رانیہ میری بھابھی نہیں بنے گی، ورشا چلا کر کہتی یکدم ہی نازیہ کا گلا پکڑ گئی، جس پر سب لوگ حیران ہوئے۔ میں نے کہا رانیہ میری بھابھی نہیں بنے گی۔ اب کی بار جب ورشا بولی تو اس کی آواز مردانہ تھی۔ ورشا کی آواز سنتے سب لوگ ہی حیران ہوئے۔ میں نے کہا رانیہ میری بھابھی نہیں بنے گی۔ او شٹ، ورشا چھوڑو انہیں۔ میں نے کہا رانیہ میری بھابھی نہیں بنے گی۔ ورشا اپنی بات دہراتی مسلسل نازیہ کا گلا دبا رہی تھی، جبکہ ورشا کو ایسے دیکھتے عفان فوراً آگے بڑھا اور ورشا سے نازیہ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے بولا تو ورشا نے غصے سے اپنا آپ چھڑایا، جس پر عفان ہوا میں اڑتا دیوار کو لگتا نیچے گرا، جبکہ ورشا ایک بار پھر اپنی بات دہراتی نازیہ کا گلا دبانے لگی۔ سانس کی قلت کی وجہ سے نازیہ کی آنکھیں باہر کو ابلتی دیکھ کر ساحل بھاگ کر ورشا کے پاس آیا اور اس نے زور سے ورشا کے بازو کو جھٹکا تو ورشا منہ کے بل زمین پر گری، جبکہ نازیہ لمبے لمبے سانس لیتی صوفے پر بیٹھی تو رانیہ نے فوراً سے اپنی ماں کو پانی پلایا۔ منہا تو ورشا کو یوں دیکھتے بیا کے ساتھ چپکی کھڑی تھی، جبکہ باقی سب تو ورشا کا یہ حال دیکھتے حیران و پریشان تھے۔ ایمان تو ورشا کی یہ حالت دیکھتے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گھسی تھی۔ آخر کو یہ سب اس کی وجہ سے ہی تو ہوا تھا۔ اب کی بار جب ورشا زمین سے اٹھی تو اس کا نشانہ ساحل تھا، وہ بھاگ کر آتی ساحل کو پکڑ گئی، جبکہ اپنا بازو ورشا کے ہاتھ میں دیکھتے ساحل کو اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دینے لگی۔ عفان بچا یار، کچھ کر پلیز، ساحل پریشانی سے چلاتا بولا تو عفان اپنا گھومتا سر پکڑتے کھڑا ہوا۔ ابھی ساحل کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ورشا نے ساحل کو کسی فٹ بال کی طرح اچھالتے دیوار میں مارا، اور یہ عمل ورشا نے کئی بار دہرایا، جبکہ ورشا کو اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک پورا مرد اٹھائے دیکھ کر لاؤنج میں کھڑی تمام عورتوں کا تو سانس خشک ہوا۔ سعد اذان لگاؤ جلدی۔ عفان بھاگ کر آتا ورشا کے دونوں بازو پیچھے کو پکڑتا چلایا تو سعد نے ہاں میں سر ہلاتے فوراً اپنے موبائل پر اذان لگائی اور ورشا کے قریب آیا تو ورشا چیخنے چلانے لگی، نہیں بند کرو بند کرو، میں نے کہا بند کرو۔ ورشا مردانہ آواز میں چلاتی عفان کی گرفت میں جھٹپٹانے لگی، پھر اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے اور بھاگنے لگی تو عفان نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ تقریباً 2 منٹ تک تو ورشا مردانہ آواز میں چیختی چلاتی خود کو چھڑاتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز واپس نارمل ہوئی، مگر اب بھی وہ اسی طرح چیخ چلا کر خود کو چھڑا رہی تھی۔ پھر ورشا کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور ورشا عفان کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ ورشا کو اس حال میں دیکھتے جہاں شہلا اور رحمان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے،
وہیں عمار نے اپنی بیوی ایمان کو سخت گھوری سے نوازا، جس پر وہ شرمندگی سے نظریں جھکا گئی۔ تم ٹھیک ہو ورشا؟ جی ٹھیک ہوں بیٹا، اسے کمرے میں لے چلو۔ ورشا کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر عفان نے پریشانی سے سوال کیا تو ورشا نے ہاں میں سر ہلاتے ہلکی آواز میں جواب دیا اور عفان کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ ورشا کی حالت کو مد نظر رکھتے سیف فوراً بولا تو عفان نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر نیچے کو جھکتے ورشا کو گود میں اٹھایا۔ رکو، تم کون ہوتے ہماری لڑکی کو اس طرح اٹھانے والے؟ نیچے اتارو اسے۔ شہزاد، تم ورشا کو اٹھا کر اوپر چھوڑ کر آؤ، بھائی آخر تمہاری ہونے والی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ عفان اپنے قدم آگے بڑھاتا، نجمہ کی کھنکتی آواز نے اس کے قدموں کو جامد کیا۔ پھر وہ ایمان کے بیٹے شہزاد کو دیکھتے بولتی سب کو باور کروا گئی کہ ان دونوں کا ہی رشتہ ہونا چاہیے۔ آخر کو شہزاد کی ماں نے ہی تو یہ کارنامہ انجام دیا تھا، اب وہی سنبھالے اسے۔ نجمہ کے الفاظ تھے یا کیا، عفان کو تو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی، جبکہ نجمہ کی بات سنتے شہزاد فوراً آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ شہزاد ورشا کو عفان کی باہوں سے اپنی باہوں میں لیتا، ساتھ بیچ میں آتا فوراً سے ورشا کو اپنی باہوں میں لے گیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے ورشا کے کمرے کی طرف بڑھا تو ساحل آتا عفان کے پاس کھڑا ہوا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ساحل کے سر اور ہونٹوں سے خون نکلتا دیکھ کر عفان اسے لیتا فوراً ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوا، جبکہ بیا اور منہا بھی خاموشی سے ساتھ کے پیچھے ورشا کے کمرے میں چلی گئی۔ عفان جب ساحل کو ہاسپٹل سے لے کر واپس آیا تو سب بڑوں کو لاؤنج میں بیٹھے پایا، مگر جو بات اسے حیران و پریشان کرنے والی تھی وہ یہ تھی کہ وہاں بیٹھے رحمان صاحب اور عمار نے ورشا اور شہزاد کا رشتہ پکا کر دیا تھا، جس پر عفان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ اپنی محبوب بیوی کا نام کسی غیر مرد کے ساتھ جڑتا دیکھ کر اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ اذیت سی اذیت تھی، وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا ایک غلط قدم اسے ورشا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے صبر کا یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ مگر پھر وہ خاموشی سے ساحل کو لیتا ورشا کے کمرے میں آیا، جہاں بیا، منہا، سعد اور ورشا پہلے سے ہی موجود تھے۔ ساحل اور عفان کو اندر آتا دیکھ کر بیا فوراً کھڑی ہوئی اور ساحل کے پاس جاتی صوفے پر بیٹھی۔ عفان بھی خاموشی سے چلتا ورشا کے پاس آیا۔ رحمان صاحب نے ورشا کا رشتہ شہزاد سے پکا کر دیا ہے، اس بات سے سب ہی واقف تھے، اور ورشا جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی عفان کو دیکھتی رونے لگی، جبکہ عفان خاموشی سے اس کے پاس بیٹھتا اس کا سر اپنے کندھے سے لگا گیا۔ عفان، بابا کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ پہلے بھائی اور اب میں، مجھے نہیں کرنی شہزاد سے شادی۔ آپ جا کر بابا کو بتائیں کہ نکاح کے اوپر نکاح نہیں ہوتا، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں نا انہیں کہ آپ ان کے داماد ہیں اور کوئی آپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ورشا کے روتے ہوئے بولے گئے الفاظ کمرے میں داخل ہوتے شہلا، سیف اور سعدیہ کو اپنی جگہ جامد کر گئے، جبکہ بیا، ساحل، سعد اور منہا ان تینوں کو دروازے پر دیکھ کر پریشان ہوئے۔ عفان کی تو دروازے کی طرف پشت تھی، جبکہ ورشا عفان کے کندھے پر سر رکھے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ موم، آپ لوگ یہاں؟ سعد کی بات سنتے ورشا نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، جبکہ عفان بھی فوراً کھڑا ہوا۔ سیف، سعدیہ اور شہلا کو دیکھ کر ورشا کو سانس لینا مشکل کام لگا، جبکہ عفان شرمندگی سے اپنا سر جھکا گیا۔ ان تینوں کی شکل کے زاویے یہ بات بتانے کے لیے کافی تھے کہ وہ ورشا کی ساری بات سن چکے ہیں۔ پھر شہلا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ورشا کے پاس آتی بیڈ پر بیٹھی تو ورشا نے بھی شرمندگی سے نظریں جھکائیں۔ جو تم نے ابھی کہا ورشا، کیا یہ بات سچ ہے؟ شہلا کا سوال سنتے ورشا نے جھکے سر کے ساتھ ہاں میں سر ہلایا تو عفان مزید شرمندہ ہوا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا تو شہلا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا۔ نظریں اب بھی اپنی بیٹی پر تھیں۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا ورشا؟ اور یہ سب کب ہوا؟ مما، بھائی نے منع کیا تھا، وہ بابا اور آپ کو اپنے طریقے سے بتانا چاہتے تھے۔ پہلے تو بھائی کراچی آ کر آپ کو بتانے والے تھے، مگر پھر سیم والا ایشو کھڑا ہوا تو بھائی نے ہمیں منع کیا، وہ سیم کے ایشو سولو ہونے کے بعد آپ کو بتانے والے تھے۔ شہلا کا سوال سنتے ورشا فوراً بولی اور پھر ورشا نے اپنے اور عفان کے نکاح کی رداد، اس نکاح کا مقصد اور عفان اور ورشا کی ایک دوسرے میں دلچسپی ایک ہی سانس میں سنا ڈالی، جس پر شہلا نے نظر اٹھا کر عفان کو دیکھا جو اب بھی نظریں زمین پر گاڑے کھڑا تھا۔ اگر تم لوگوں کو اذلان نے منع کیا تھا تو پھر تم لوگوں کو یہ بات آپس میں بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، ابھی تو صرف ہم تینوں نے سنا ہے، اگر کوئی اور سن لیتا نا ورشا تو تم دونوں کے جنازے اٹھتے اس گھر سے۔ یہ بات اور کس کس کو پتا ہے؟ صرف ہم 8 لوگوں کو، اور اب آپ تینوں کو، عفان کے گھر والوں کو بھی ابھی نہیں پتا۔ کیا اذلان اور سیم بھی نکاح کر چکے ہیں؟ سیف کی بات سنتے سب لوگ خاموش ہوئے، پھر سیف نے سوال کیا تو ورشا فوراً بولی، جس پر سیف نے ایک گہرا سانس لیا۔ پھر شہلا نے اپنے دماغ میں آئے ایک اور خیال کو زبان دی تو ورشا نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور نظریں اٹھا کر شہلا کو دیکھا۔ میں تو یہی چاہتی تھی موم کہ بھائی اور سیم بھی نکاح کر لیں، مگر نہ بھائی اس بات کے لیے تیار تھے نہ سیم۔
وہ دونوں چاہتے تھے کہ ان کے نکاح میں کوئی اور شریک ہو یا نہ ہو، مگر ان کے والدین ضرور شریک ہوں، اس لیے پھر میں نے انہیں فورس نہیں کیا۔ شہلا، اب کیا کرنا ہے؟ بھائی کیا کرنا ہے؟ مجھے تو بہت خوشی ہے کہ میرے بچوں نے اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ میں اور رحمان چراغ لے کر ساری زندگی بھی ڈھونڈتے رہتے تو ہمیں سیم جیسی بہو اور عفان جیسا داماد کبھی نہ ملتا۔ میرے دونوں بچوں نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں۔ اذلان جیسا ضدی، سوبر اور ڈیسنٹ ہے، کسی کی نہ مان کر صرف اپنی کرنے والا ہے۔ ایسی ہی لڑکی اس نے اپنے لیے چنی ہے۔ ساری زندگی اس لڑکے نے میری ایک نہیں سنی، اور اب سیم کی بری سے بری اور اچھی سے اچھی بات بھی آنکھیں بند کر کے سن لیتا ہے۔ اور ورشا جو میری نٹکھٹ اور معصوم سی ہے، اس نے بھی اپنے لیے ایک ڈیسنٹ اور سوبر لڑکا ڈھونڈا ہے جو اسے سنبھال لے گا۔ سب سے بڑی بات، عفان میرے سامنے پلا بڑا ہے، تو اپنی بیٹی کی طرف سے تو میں بالکل مطمئن ہوں۔ ورشا کی بات سنتے سیف نے پریشانی سے سوال کیا تو شہلا نے مسکراتے جواب دیا، جس پر سب لوگ مسکرانے لگے۔ پھر شہلا عفان کے سامنے کھڑی ہوئی اور اس کا ماتھا چوما۔ میرا پیارا سا داماد، میری بیٹی کا بہت خیال رکھنا، مجھے تم دونوں کی جوڑی بہت پسند ہے۔ مگر شہزاد کا کیا کرنا ہے اور رحمان کا کیا کرنا ہے؟ وہ تو اپنی فیملی کی کوئی بات بھی ٹالنے کو تیار نہیں۔ اذلان کو آنے دے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ گیا کہاں ہے وہ؟ شہلا کی بات سنتے عفان نے ہاں میں سر ہلایا تو سیف فوراً بولے، جس پر شہلا نے مسکراتے جواب دیا اور پھر سوال داغا۔ وہ آنٹی، اذلان کسی ضروری کام کا کہہ کر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ آنٹی نہیں موم، سمجھے؟ جی سمجھ گیا موم۔ عفان کی بات سنتے شہلا فوراً بولی تو عفان نے مسکراتے جواب دیا۔ پھر سب لوگ بیٹھتے اذلان کا انتظار کرتے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری جانب اذلان جو سیم سے وعدہ کر کے گیا تھا، پولیس اسٹیشن سے نکلتے سیدھا خان ہاؤس پہنچا۔ پورچ سے آوازیں آتی دیکھ کر اپنے لاؤنج میں بیٹھے ذیشان خان، ان کی اہلیہ زرتاشا خان، زین خان اور ذیشان خان کی ماں بختاور خان حیران و پریشان ہوئے۔ سر، باہر اذلان رحمان اعظم آیا ہے آپ لوگوں سے ملنے، بھیجو اندر۔ اپنے ملازم کی بات سنتے ذیشان خان فوراً بولا تو ملازم فوراً باہر گیا، اور 2 منٹ بعد ہی اذلان اندر آتا دکھائی دیا۔ اذلان کو اندر آتا دیکھ کر زرتاشا اور بختاور کمرے میں چلی گئی، جبکہ ذیشان خان اور زین خان خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ اذلان نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زین خان کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا اور مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ مکہ اتنا زوردار تھا کہ زین خان ایک جھٹکے سے زمین پر گرا۔ میں تم دونوں باپ بیٹے کو بتا رہا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ کس کی بات کر رہے ہو تم دودھ پیتے بچے نہیں ہو ذیشان خان، جو تمہیں سمجھ نہ آ رہا ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ اذلان کی دھاڑ خان ہاؤس کے در و دیوار ہلا گئی، جبکہ اذلان کی بات سنتے ذیشان خان انتہائی تحمل سے بولا تو اذلان ایک بار پھر چلاتے بولا، جس پر زین خان کو غصہ آیا۔ اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو؟ تم جانتے نہیں ہو مسٹر زین میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ہم جاننا چاہتے بھی نہیں ہے کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ زین خان کا سوال سنتے اذلان غصے سے بولا تو ذیشان خان نے مسکراتے جواب دیا، جس پر اذلان کا پارا سوا نیزے پر پہنچا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اسے چھوڑ دو، اور ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کون کرے گا؟ میں، اذلان رحمان اعظم، تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا ذیشان خان، سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو گے تم۔ اذلان کی بات سنتے ذیشان خان نے سوال کیا تو اذلان چلاتا بولا، جس پر ذیشان خان 2 قدم آگے بڑھا اور مسکرایا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اسے تو میں تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وہ میرے بیٹے کا مطالبہ نہیں مان جاتی۔ ذیشان خان کی بات سنتے اذلان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور پھر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اذلان کے جانے کے بعد زین خان نے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ جو کہہ رہا تھا اگر اس نے کر دیا تو؟ میں نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے زین کہ جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں۔ اگر یہ لڑکا کچھ کر سکتا ہوتا تو کر چکا ہوتا، مگر یہ یہاں ہمیں دھمکانے آیا ہے، یعنی یہ صرف کھوکھلی دھمکیاں ہی دے سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ زین خان کا سوال سنتے ذیشان خان مسکراتے بولا تو زین خان بھی مسکرایا۔ اس وقت مسکراتے ہوئے وہ دونوں باپ بیٹا یہ نہیں جانتے تھے کہ اذلان ان کی اس بات کو جھوٹ ثابت کرنے والا ہے۔ یہ محض ذیشان خان کی خام خیالی ہی تھی کہ اذلان کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے باپ کی بات سنتے زین ہلکا سا مسکرایا اور واپس صوفے پر بیٹھتا اپنے گال پر ہاتھ رکھ گیا۔ کمینے کا ہاتھ بہت بھاری ہے بابا، کوئی بات نہیں، مرد بنو، اور مرد کو درد نہیں ہوتا۔ زین خان کی بات سنتے ذیشان خان بولا تو زین نے اپنے باپ کو دیکھا اور پھر دونوں ہی کہکا لگا گئے، اس بات سے انجان کہ آج کی رات ان باپ بیٹے پر کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ یہ منظر ہے کراچی کے علاقے شارع فیصل پر موجود پولیس اسٹیشن کا، جہاں پر اس وقت ایک لاک اپ کے اندر سیم آصف سرخ آنکھیں لیے بیٹھی غصے سے سامنے لگی سلاخوں کو گھور رہی تھی۔
یوں جیسے ابھی اپنی آنکھوں سے ہی ان سلاخوں کو ہٹا کر یہاں سے باہر نکل جائے گی۔ اس کے سامنے والے لاک اپ میں 2 لڑکے موجود تھے جو اوور سپیڈنگ اور آن ڈیوٹی پولیس آفیسر پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے تھے۔ حلیے سے وہ دونوں لڑکے ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے نوابزادے لگتے تھے۔ سیم کو پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اسی طرح بیٹھے دیکھ کر وہ لڑکے اب اکتانے لگے تھے۔ بھائی، پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل یہ اسی طرح جھک کر بیٹھی ہے، اس کی کمر درد نہیں ہو رہی کیا؟ مجھے تو اسے دیکھ کر کسی پتھر کا گمان ہو رہا ہے، یہ انسان نہیں لگ رہی مجھے۔ فکر مت کرو، انسان ہی ہوں میں، پتھر نہیں۔ حسن کی بات سنتے اسد بھی سیم کو دیکھتے بولا، جبکہ ان دونوں کی بات سنتے سیم اسی پوزیشن میں بیٹھی بولی تو ان دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سیم کو دیکھا۔ ہم نے سنا تھا سیم آصف بہت بہادر ہے، مگر اب سوچ رہے ہیں کہ شاید غلط سن لیا تھا۔ جو لڑکی خود کو جیل سے نہیں نکال پا رہی، حالانکہ اس نے جرم بھی کوئی نہیں کیا، وہ اتنا بڑا بزنس کیسے چلا لیتی ہے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپے تھے، میری وجہ سے اس کی روح نہ کانپی تو نام بدل دینا میرا۔ رہی بات یہاں سے نکلنے کی، تو اگلے 3 گھنٹے میں میں آزاد ہوں گی۔ ہم بھی یہاں ہیں اور آپ بھی، دیکھتے ہیں 3 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، آپ آزاد ہوتی ہیں یا نہیں۔ اسد کی بات سنتے سیم غصے سے بولی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر حسن مسکراتے بولا تو سیم اٹھتی چکر کاٹنے لگی، جبکہ وہ دونوں لڑکے بس خاموشی سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ واپس رحمان ولا کی جانب آؤ تو اس وقت رحمان صاحب اپنے سب بہن بھائیوں کے ساتھ رحمان ولا کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ شہلا، سعدیہ اور سیف کے ساتھ ساتھ سب بچے ورشا سمیت لاؤنج میں آ چکے تھے اور خاموشی سے رحمان صاحب اور ان کے بہن بھائیوں میں چلنے والی بحث سن رہے تھے۔ موضوع رانیہ اور اذلان کے نکاح کے ساتھ ورشا اور شہزاد کا نکاح بھی تھا۔ اپنے باپ کو اتنی جلدی کرتے دیکھ کر ورشا تو گش کھائے بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ نکاح پر نکاح جائز نہیں تھا، اذلان اسے سب کو بتانے سے منع کر کے گیا تھا اور شام سے رات ہونے کو آئی تھی، وہ ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ اپنی بیوی کے نکاح کی تاریخ پر بحث ہوتے دیکھ کر عفان کا شدت سے دل کر رہا تھا کہ اس وقت رحمان ولا کی چھت گر جائے اور کوئی اور نہ صحیح مگر شہزاد بن عمار اس کے ملبے تلے آ کر مر جائے تاکہ اس کی بیوی کی جان چھوٹے، مگر یہ صرف وہ چاہ ہی سکتا تھا، ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ بیچارہ ہمارا عفان۔ ابھی عفان یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس کے موبائل کی آواز سنتے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہیلو اذلان، کہاں ہو یار تم؟ انکل تمہارا بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کیا؟ ٹی وی؟ اوکے کرتا ہوں آن۔ کال ریسیو کرتے عفان نے فوراً کان سے لگایا اور فوراً بولا، پھر اذلان کی بات سنتے حیرانگی سے بولا اور کال کاٹتا ورشا کی طرف متوجہ ہوا۔ ورشا، ٹی وی آن کرنا پلیز، اذلان چاہتا ہے ہم سب اس وقت جیو پر آتی لائیو نیوز سنیں۔ عفان کی بات سنتے ورشا ہاں میں سر ہلاتی اٹھی اور پھر اس نے ٹی وی آن کیا۔ لاؤنج میں لگے بڑے سے ٹی وی پر جیسے ہی جیو نیوز کا چینل آیا تو انہیں سامنے ہی ایک گودام نظر آیا جس پر بڑا بڑا ذیشان موٹرز لکھا تھا۔ اس گودام کو نیوز پر دیکھتے پہلے تو سب لوگ حیران ہوئے، پھر سب کچھ چھوڑتے نیوز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ شارع فیصل پولیس اسٹیشن میں موجود ٹی وی پر جیو نیوز کی لائیو کوریج آتے دیکھ کر سب پولیس والے بھی حیران ہوتے اسے دیکھنے لگے۔ پولیس والوں کے ساتھ ساتھ اسد اور حسن بھی حیران تھے، جبکہ سیم بس خاموشی سے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتی ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ نیوز نہیں تھی جس نے پولیس والوں، حسن اور اسد کو حیران کیا تھا، یہ نیوز میں نظر آتا ذیشان موٹرز کا گودام تھا جو سب کو حیران و پریشان کیے ہوئے تھا۔ اس وقت ہر کوئی دم سادے بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ آخر جیو نیوز پر چلنے والی لائیو کوریج میں دکھائے گئے گودام میں ایسا کیا خاص ہے جسے نیوز میں دکھایا جا رہا ہے، اور وہ بھی لائیو کوریج میں۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ زین اور ذیشان خان اپنے اپنے کمروں میں شب خوابی کے لباس میں اپنے اپنے بستروں میں سوئے پڑے تھے جب ان کا دروازہ نوک ہوا۔ دروازے کی آواز سنتے ذیشان خان غصے سے اٹھتا دروازہ کھول گیا۔ ایسی کیا مصیبت پڑی ہے جو تم آدھی رات کو یہاں موجود ہو؟ ذیشان خان دروازہ کھولتا غصے سے بولا، مگر آگے سے جو نیوز اس کو سننے کو ملی وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ وہ فوراً سے باہر کی جانب بھاگا اور بنا یہ پرواہ کیے کہ وہ نائٹ سوٹ میں ہے فوراً سے گاڑی میں بیٹھا اور اپنے گودام کی طرف بڑھا۔ دوسری جانب اپنے دروازے پر مسلسل ہوتی دستک کو سنتے زین خان کی نیند میں خلل ڈلا۔ وہ غصے سے اٹھتا مسلسل مغلظات بکتا دروازہ کھول گیا۔ کیا مصیبت ہے تم حرام زادوں کو، رات میں بھی چین نہیں؟ سر، وہ ٹی وی پر ذیشان موٹرز کا گودام مسلسل لائیو کوریج میں دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے وہاں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ذیشان سر بھی وہاں چلے گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں آپ بھی جلدی وہاں پہنچے۔ گاڑی نکلواؤ، میں آتا ہوں۔
زین خان غصے سے بولا تو ملازم نے فوراً جواب دیا، جس پر زین خان پریشان ہوتا بولا اور اندر کی جانب بڑھا۔ پھر فوراً سے اپنا موبائل اور والیٹ لے کر گاڑی میں جا کر بیٹھا اور پھر اس کی گاڑی بھی ذیشان موٹرز کے گودام کی طرف روانہ ہوئی۔ یہ منظر ہے کراچی میں موجود علاقے کرنگی انڈسٹریل ایریا کا، جہاں پر ذیشان موٹرز کا گودام پورے جلال سے کھڑا تھا۔ سینڈ رنگ کی دیواریں اب گندی اور میلی ہو کر ایک عجیب ہی رنگ بنا رہی تھیں۔ اس میں کام کرنے والے ملازم اور گارڈز کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تھا اور پورے گودام میں اس وقت کالے لباس پہنے نقاب پوش لوگ گھوم پھر رہے تھے، اور ان سب کا بس ایک ہی باس تھا جو ہم رنگ کپڑے پہنے، منہ پر نقاب کی بجائے سر پر پی کیپ پہنے کھڑا سب کو ہدایات دے رہا تھا۔ گودام کے چاروں اور لگے جنگلے کے باہر کی جانب میڈیا کا ایک جم غفیر موجود تھا، جبکہ پولیس یا اس قسم کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے کو وہاں پہنچنے سے منع کیا گیا تھا، اور اس بات سے سبھی اندازہ لگا سکتے تھے کہ ان نقاب پوش لوگوں کا مالک جو پی کیپ پہنے اپنا چہرہ چھپائے وہاں کھڑا تھا وہ کیسی طاقت رکھتا تھا۔ ذیشان اور زین خان کی گاڑیاں آگے پیچھے گودام کے باہر پہنچی تھیں، مگر جنگلے کے باہر کھڑے مسلح افراد نے ان دونوں کو اندر جانے نہیں دیا تھا، جبکہ جنگلے کے اندر موجود لوگ بھی اب ایک ایک کر کے باہر آتے جا رہے تھے۔ ملازموں اور گارڈز کو بھی جنگلے سے باہر نکال دیا تھا۔ سب سے آخر میں جنگلے سے باہر آنے والا شخص وہ پی کیپ والا تھا جو ان سب کا باس تھا۔ جنگلے کے باہر آتے اس نے جنگلے کو تالا لگایا اور پھر وہ مڑا تو اس کا چہرہ اور سنہری آنکھیں واضح ہوئیں۔ ہاں، وہ اذلان رحمان اعظم تھا جو اپنے عشق کی خاطر ذیشان اور زین خان کو تباہ کرنے آیا تھا۔ اذلان کو دیکھتے ان دونوں باپ بیٹے کی آنکھیں پوری کھلیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ان دونوں کی آنکھیں گول کنچوں کی طرح گھومتی باہر گر جائیں گی۔ ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھتے اذلان مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور پھر اپنے سر سے پی کیپ اتاری۔ میڈیا ان تینوں کے ہر موومنٹ کو اپنے کیمروں میں ریکارڈ کرتی لائیو ٹی وی پر دکھا رہی تھی۔ اذلان جیسے ہی ان دونوں باپ بیٹے کے پاس آیا تو زین خان آگے بڑھا اور اس نے اذلان کا کالر پکڑنا چاہا جب دو نقاب پوش لوگ آگے بڑھے اور زین اور ذیشان خان کو کھینچ کر اذلان سے دور لگے۔ ان دونوں کو دور ہوتا دیکھ کر اذلان ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے کیا کیا ہے شرافت سے بتا دو مجھے، ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا۔ فکر مت کرو، جو بھی کیا ہے تمہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے دکھاؤں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا میری جان کو چھوڑ دو، مگر تم نے میری نہیں مانی۔ اب اپنی بربادی اپنی آنکھوں سے دیکھو تم دونوں باپ بیٹے۔ ذیشان خان کی بات سنتے پہلے تو اذلان طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، پھر یکدم ہی غصے سے چلاتے بولا تو میڈیا میں اس کے الفاظ سنتے ہلچل مچی۔ وہ میری جان کسے کہہ رہا تھا یہ بتانا مشکل تو نہیں تھا، مگر ہر کوئی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ رحمان ولا، خان ہاؤس، پولیس اسٹیشن، حتیٰ کہ ہر وہ جگہ جہاں یہ نیوز دیکھی جا رہی تھی، سب نے دم ساتھ لیا تھا۔ پھر اذلان میڈیا کی طرف مڑا تو میڈیا نے دھڑا دھڑ سوال شروع کیے۔ مسٹر اذلان، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ مسٹر اذلان، یہ سب کرنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مسٹر اذلان، آپ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مسٹر اذلان، آپ یہ سب کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ میڈیا کے سوال سنتے اذلان دلکشی سے مسکرایا اور پھر ایک گہرا سانس لیا، جیسے پتہ نہیں کون سا عظیم کام کرنے جا رہا ہو، جبکہ رحمان ولا کے لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوسوں نے اذلان کا جواب سننے کے لیے خود کو تیار کرتے نظریں ٹی وی پر مرکوز کر دیں۔ جب اس دنیا سے انصاف ہی ختم ہو جائے گا تو ایک عام انسان انصاف کیسے پائے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عام انسان ہوں، میں اس وقت پوری میڈیا حتیٰ کہ پوری دنیا کے سامنے قبول کرتا ہوں کہ میں ایک عام انسان نہیں ہوں۔ میں پاکستان کے مشہور بزنس مین رحمان اعظم کا اکلوتا بیٹا ہوں، اعظم انڈسٹریز کا چشم و چراغ ہوں، بزنس مین ریاض اعظم اور کاشان اعظم کا بھتیجا ہوں، پاکستان کی مشہور کمپنی RRJ کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ عمار علی کی بیوی ایمان اعظم کا بھتیجا ہوں، کینیڈا کے مشہور و معروف بزنس مین سیف الدین ملک کا بھانجا ہوں، منہاج گروپ آف انڈسٹریز کی اکلوتی وارث منہاج ایرانی کا منہ بولا بھائی ہوں، ملک امپائر کے CEO ساحل سیف الدین ملک اور ملک امپائر کے لیگل ہیڈ MD اور CEO سعد سیف الدین ملک کا بھائی، کزن اور دوست ہوں، پاکستان کے مشہور بزنس مین رحمان اعظم کے اکلوتے داماد اور ایک قابل پولیس آفیسر عفان صدیقی کا بچپن کا ساتھی ہوں، اور تو اور پاکستان کی ینگ بزنس ٹائکون سیم آصف کا اکلوتا عشق ہوں۔ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ میں اس وقت پاکستان کا سسٹم مجھ سے نہیں چل رہا، اس وقت پاکستان کا سسٹم ہی میں ہوں، اور مجھے روکنے کی ہمت کسی کے باپ میں بھی نہیں ہے۔
پاکستان کا سسٹم اتنا خراب ہے کہ ایک بے گناہ عورت کو انہوں نے پیسے کھا کر سلاخوں کے پیچھے رکھا ہوا ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹا جو گاڑیوں کا اللیگل بزنس کرتے ہیں اور زنا جیسے گھنونے کاموں میں ملوث ہیں باہر آزاد گھوم رہے ہیں۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔ آج یہاں جو ہونے جا رہا ہے یہ نہ صرف پولیس کو بلکہ پاکستان میں موجود ہر پاور والے انسان کو اور ہر عام انسان کو جو غلط کام کرتے ہیں ایک نصیحت ہے۔ غلط کام کرنے والا کبھی نہیں بچتا، اور آج جو زین اور ذیشان خان کا حال ہونے جا رہا ہے کل کو آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے زین اور ذیشان خان کے خلاف ہر ثبوت اور ہر گواہ، خواہ وہ ان کی اللیگل بزنس کے تعلق سے ہو یا ان کی گندی اور گھنوانی زندگی جس میں یہ زنا جیسا گھنونا اور غلیظ کام کرتے ہیں، سے تعلق رکھتے ہوں، کمشنر آف پاکستان کو جمع کروا دیے ہیں۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، ہر عروج کو زوال آنا ہے اور ہر زوال کے آگے بس تباہی ہے۔ اذلان کا جواب سنتے جہاں میڈیا خاموش تھی وہیں رحمان ولا میں بیٹھے تمام نفوسوں پر تو جیسے بم گرا تھا۔ اذلان کے منہ سے عفان کو رحمان اعظم کا داماد سن کر سبھی بے یقینی سے ورشا اور عفان کو دیکھنے لگے، جبکہ لائیو کوریج پر اذلان کے منہ سے اپنے عشق کا اظہار سن کر جہاں رحمان ولا کے نفوس ساخت ہوئے وہیں پولیس اسٹیشن میں موجود سیم کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اذلان نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گا، اور آج وہ واقعی ہر حد پار کر گیا تھا، اور یہاں بھی ابھی وہ رکا نہیں تھا۔ اس نے چاہا تھا کہ اسے وہ ولن ملے جو اس کی خاطر دنیا کو آگ لگا دے، اور آج اذلان رحمان اعظم واقعی ایک ولن بن کر میڈیا پر موجود تھا، اور کچھ ہی دیر میں اس کی خاطر ان دونوں باپ بیٹے کو تباہ و برباد کرنے والا تھا جنہوں نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا۔ اذلان میڈیا کے منہ پر لفظوں کا تھپڑ مار کر انہیں خاموش کرواتا واپس مڑا تھا، اور مڑتے ساتھ ہی اس نے اپنے باپ کو میسج کیا تھا۔ پھر وہ آتا زین اور ذیشان خان کے سامنے کھڑا ہوا۔ میسج کی نوٹیفیکیشن سنتے رحمان صاحب نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ موبائل پر نکمی اولاد کے نام سے جگمگاتا نام اور اس کے ساتھ میسج دیکھ کر رحمان صاحب نے فوراً سے وہ میسج کھولا۔ رحمان صاحب کا تکیہ کلام تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی اذلان کی ضدی اور اکڑو عادت کی وجہ سے اسے نکمی اولاد کہتے تھے جو ان کی بات کبھی نہیں مانتا تھا، جبکہ ورشا کو وہ لاڈلی گڑیا کہتے تھے جو ہمیشہ ان کے حکم کو بجا لانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اذلان نے ان کے موبائل پر اپنا نمبر نکمی اولاد اور ورشا کا نمبر لاڈلی گڑیا کے نام سے سیو کیا تھا۔ رحمان صاحب نے میسج کھولتے پڑھنا شروع کیا۔ بابا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اپنے اور اپنی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ دیکھ لیں میں نے وہی کیا، اور ہاں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ جس لڑکی کو بہو بنانے سے انکار کر رہے ہیں میں اس کے لیے جان دے بھی سکتا ہوں اور جان لے بھی سکتا ہوں، تو بس اب آپ دیکھتے جائیں میں کیسے ذیشان خان اور زین خان کے گلے پر آری چلا کر اپنے عشق کو آزاد کرواتا ہوں۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ بابا۔ میسج کے اینڈ میں ایک آنکھ ونک کرنے والا ایموجی تھا جسے دیکھتے رحمان صاحب کے منہ سے بس ایک ہی لفظ نکلا تھا، نکمی اولاد، اور وہ پھر ایک دفعہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوئے جہاں کا منظر ابھی تک نہیں بدلا تھا۔ زین اور ذیشان خان اذلان کے آدمیوں کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے، مگر آج ان دونوں کے زوال کا وقت تھا، اس لیے وہ اتنا پاور اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی بے بس تھے۔ وہ دونوں اس وقت کچھ نہ کر سکتے تھے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ کچھ نہیں، بس تم دونوں باپ بیٹے کو رات میں دن کا منظر دکھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس کچھ دیر اور۔ کیا مطلب؟ شش۔ ذیشان خان کی بات سنتے اذلان مسکراتا بولا تو زین خان نے فوراً سوال کیا، جس پر اذلان اپنی ایک انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتا اسے خاموش کروا گیا اور پھر اپنی گھڑی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اذلان نے ایک گہرا سانس لیتے ان دونوں باپ بیٹے کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیاں کھولتے بولا، 3، پھر اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں کھولتے بولا، 2، اور پھر اپنے ہاتھ کی 1 انگلی کھولتے بولا، 1۔ یہ سب کچھ میڈیا والے لائیو کوریج کرتے پاکستان کے ہر گھر میں دکھا رہے تھے اور سب ہی دم سادے بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک کہنے کے بعد اذلان نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا اور ہاتھ کی مٹھی بند کرتے کھولا اور بولا، بوم۔ اذلان کے بوم کہنے کی دیر تھی، ذیشان موٹرز کے گودام میں یکدم ہی شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام میں ایک دھماکے کے ساتھ آگ لگی۔ کالی اندھیری رات میں دھماکوں کے شور اور آگ کی لپٹوں نے ایک الگ ہی منظر پیش کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا آسمان گودام میں لگی آگ کی وجہ سے روشن ہوتے دن کا منظر پیش کرنے لگا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور ذیشان موٹرز کا گودام پورے قد سے نیچے آ گرا۔ جہاں کچھ دیر پہلے کروڑوں روپوں کی مہنگی گاڑیاں کھڑی تھیں وہاں اب صرف اور صرف گودام کا ملبہ موجود تھا۔
وہ صرف گودام کا ملبہ نہیں تھا، وہ ذیشان خان کی کمپنی کا دیوالیہ تھا جو نکل گیا تھا، اور جسے نکالنے والا کوئی اور نہیں، وہی اذلان رحمان اعظم تھا، جس کے بارے میں ذیشان خان کا کہنا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا، جبکہ زین خان اور ذیشان خان اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی ہوتے دیکھتے رہے۔ جیسے ہر عورت کو ان دونوں باپ بیٹے کے بستر کی زینت بنتے وقت بے بسی محسوس ہوتی تھی، ویسے ہی آج وہ دونوں باپ بیٹا بے بس تھے۔ زین اور ذیشان خان کی بربادی پاکستان کے نہ جانے کتنے ہی گھروں میں آبادی کا پیغام لائی تھی۔ وہ خاندان جن کی معصوم عورتوں اور لڑکیوں کو ان درندوں نے نوچ ڈالا تھا، آج ان خاندانوں میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ اور یہی نہیں، زین خان اور ذیشان خان کی بربادی اس شیرنی کی آزادی کا فرمان لائی تھی جو پچھلے ایک ہفتے سے سلاخوں کے اندر بیٹھی سب کو چیر پھاڑ کر رکھنا چاہتی تھی۔ زین خان اور ذیشان خان کی بربادی لائیو کوریج میں ٹی وی پر دیکھ کر رحمان ولا میں بیٹھے تمام نفوسوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا تھا۔ اذلان کی یہ حرکت دنیا کو اور خاص طور پر اعظم خاندان کے لوگوں کو بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس لڑکی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے جسے اپنا دل دے بیٹھا ہے۔ اذلان سے اس قدر شفافیت کی امید تو ساحل، سعد، فیضان اور عفان نے بھی نہیں کی تھی۔ وہ چاروں بھی منہ کھولے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سیم کی آزادی سنتے میڈیا کا ایک ریلا اپنے اپنے آفیسز سے کراچی شارع فیصل پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہ سب بھی جاننا چاہتے تھے کہ آیا اذلان کے میڈیا پر کہے گئے الفاظ سچ ہیں یا نہیں۔ جبکہ سیم یہ سب دیکھتی ایک تیکھی مسکراہٹ حسن اور اسد کی طرف اچھال گئی، جو آنکھیں کھولے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس نے سلاخوں کے پیچھے بیٹھے بھی ذیشان خان اور زین خان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ آپ کا کیس ختم ہو گیا ہے میڈم، آپ جا سکتی ہیں، ایک لیڈی آفیسر آتی انتہائی تہذیب سے بولتی لاک اپ کا گیٹ کھولنے لگی۔ یہ وہی آفیسر تھی جو ہمیشہ سیم کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آج ان باپ بیٹے کی حالت دیکھتے منہ میں چاشنی گھولے سیم کو مخاطب کر رہی تھی۔ سیم ایک تیکھی مسکراہٹ لیے لاک اپ سے باہر نکلی اور اس لیڈی آفیسر کا کندھا تھپکتی حسن اور اسد پر ایک نظر ڈالتی باہر کی طرف بڑھی۔ سیم کی آزادی کا سنتے ہی حمزہ، سیم کا وکیل، اس کے 4 گارڈز کو لیتا پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی سیم مین ڈور کی طرف بڑھی تو وہ چاروں گارڈز اور حمزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر کی جانب بڑھے۔ گردن اکڑائے پولیس اسٹیشن کی راہداریوں میں چلتی وہ واقعی ایک شیرنی لگی تھی جس سے پنگا لینے والے کو وہ چیر پھاڑ کر رکھنے کا ہنر جانتی تھی۔ جیسے ہی سیم پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی تو میڈیا فوراً سے اس کی جانب بڑھا، جبکہ گارڈز آگے بڑھتے میڈیا کے بیچ سے سیم کا راستہ بناتے اس کی گاڑی تک لائے۔ اپنی ہائلکس کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے ایک نظر میڈیا کی طرف دیکھا اور پھر ایک آنکھ ونک کی جیسے وہ کسی کو چڑھا رہی ہو اور اسے یقین ہو کہ جس سے اس نے یہ آنکھ ماری ہے وہ ٹی وی پر اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر سیم فوراً سے گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ دوسری جانب رحمان ولا میں کھڑے ٹی وی کی طرف دیکھتے عفان نے مسکراتے اپنا سر جھکایا۔ اسے یقین تھا سیم نے یہ حرکت اس کے لیے ہی کی ہے۔ گاڑی کو آگے بڑھاتے ہی سیم نے اپنا موبائل نکالا جو اسے پولیس والوں نے واپس دے دیا تھا اور اذلان کو کال ملائی جو پہلی بیل پر ریسیو کر لی گئی اور فون سے اذلان کی دل فریب آواز گونجی۔ کیسا ہے میرے دل کا ٹوٹا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا سکون، میری جان عزیز، میرے جگر کا ٹکڑا، اور بس بس بس، میں تمہارا کوئی پراٹھا نہیں ہوں جسے تم اتنا مکھن لگا رہے ہو، وہ بھی شہد میں ڈبو ڈبو کر۔ اذلان کی باتیں سن کر سیم ہلکا سا مسکرائی مگر پھر اپنی آواز سیریس رکھتی اس کی بات کاٹتی یوں بولی جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو۔ جبکہ اس کی بات سنتے اذلان نے ایک زبردست قہقہ لگایا۔ وہ جانتا تھا وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں لے گی اور اسے ہی اس کا مان رکھنا تھا، سو وہ رکھ گیا۔ ہائے میرا بس چلے تو میں تمہیں واقعی میں کھا جاؤں، ایک دفعہ شادی ہونے دو، پھر ٹھڑکپن جھاڑنا بس کرو اور بکواس نہیں کرو، یہ بتاؤ کہاں پر ہو؟ اذلان کی بات سنتے سیم کا چہرہ لال ہوا۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا سیم اس کی بات کاٹتی بولی اور اسے ایک بار پھر قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ پھر سیم نے سوال کیا تو اذلان نے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کے دل میں میری جان؟ اذلان اوکے سوری، تمہارے پیچھے ہی ہوں۔ اذلان کا جواب سنتے سیم نے اس کا نام لیا تو اذلان نے مسکراتے جواب دیا، جس پر سیم نے بیک ویو مرر میں اپنے پیچھے آتی اذلان کی ہائلکس کو دیکھا تو اذلان نے فوراً ہاتھ ہلایا۔ گھر تک ریس لگاؤ گے؟ اوکے لگا لیتے ہیں، جو ہارا وہ سب کو رات کا ڈنر کروائے گا، وہ بھی کسی اچھی جگہ پر۔ ٹھیک ہے ڈن۔ سیم کا سوال سنتے اذلان فوراً بولا تو سیم نے مسکراتے جواب دیا، جس پر اذلان نے فوراً حامی بھری۔ پھر ان دونوں نے مسکراتے ہوئے اپنی اپنی گاڑیوں کی ریس بڑھائی اور رحمان ولا کی طرف روانہ ہو گئے۔